अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बेहद पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ, जिससे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी का हिसार कर लें और हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि सर्दियों की कहानियां बहुत डरावनी होती हैं। जुल्फकार कहते हैं कि नाना जी ने हमें बताया, शाह साहब के पास एक दफा सखर वाली साइड से कुछ लोग आए। सखर वाली साइड पर उनका गांव था, जहां से वो आए थे। उनका ये कहना था कि हम लोगों का बेटा बहुत सख्त बीमार है, उसका इलाज करवा करवा कर भी थक गए हैं, लेकिन उसे शिफा नहीं मिल रही। वो इतना बीमार है कि वो हर रात चीखता है, चिल्लाता है, रोता है और उसका जिस्म इस तरह से कांपता है जैसे उसको कोई दौरा पड़ता है। उसे कोई वजूद दिखाई देते हैं। वो हवा में उन वजूदों को देखकर शोर मचाता है। उसकी आंखें वाज़े तौर पर उस तरफ घूमती हैं जहां जहां उसे वो वजूद नजर आते हैं। इसके अलावा जब रात का तीसरा पहर होता है, आधी रात के वक्त हम लोगों के घर से घुंघरू की आवाज आती है। जब हम लोग उठकर देखने लगते हैं तो हमें दिखाई कुछ नहीं देता, लेकिन हमारा बेटा बिना देखे बता देता है कि ये घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही है और वो मखलूक कहाँ पर मौजूद है। हम लोग बेहद परेशान हैं। हमारा वो इकलौता बेटा है, अगर उसे कुछ हो गया तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। शाह साहब ने कहा, पहले मुझे सबसे पहले ये बताइए कि इसके साथ ये मामलात कैसे शुरू हुए। क्या ये पहले से ही आसेबज़दा था या बाद में हुआ? तो उनका ये कहना था कि नहीं, वो आसेबज़दा नहीं था। वो एक ऐसी शादी में गया था जो गैर इंसानी शादी थी। हमारा बेटा जो है वो गाने गाता है, वो एक सिंगर है, जैसे गांव देहात के सिंगर होते हैं, पंजाबी सिंगर था वो। उसके साथ 3-4 इसके ग्रुप के लड़के भी थे। ये लोग अक्सर दूर दराज गांव के इलाकों में, शादियों में, मेलों में जाते हैं। लोग इनको बुलाते हैं तो ये लोग वहां पर जाकर गाना बजाना करते हैं। हम लोगों ने इसको कभी मना नहीं किया, इसको शुरू से इन चीज़ों का शौक था। इसी तरह से तकरीबन 15 दिन पहले हमारे घर में रात 11 बजे के करीब दस्तक होने लगी। सर्दी इतनी ज़्यादा होती थी कि 11 बजे तो क्या, रात के 8 बजे ही पूरा गांव सुनसान हो जाता था। धुंध, ठंड और सर्दी की वजह से कोई भी बाहर नहीं निकलता था। जब हमारे घर पर बार बार दस्तक हो रही थी तो मेरा बेटा उन दिनों में घर पर ही था। अभी वो हाल ही में कराची सिंध में कोई फंक्शन करके आया हुआ था। उसने जब आवाज़ सुनी तो उसने कहा कि मैं जाकर देखता हूँ। जो ही वो बाहर गया, उसने दरवाजा खोला तो हमारे घर के बाहर एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त है, उसके नीचे एक तांगा खड़ा था। उस तांगे के ऊपर 4 लोग थे। उन लोगों ने जब दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, वो लोग तांगे से उतर कर आ गए और आकर हमारे बेटे का नाम लेकर कहने लगे कि आपसे ही मिलने आए हैं, परसों हमारे यहाँ शादी है, हम आपको मदऊ करने आए हैं, दावत देने आए हैं, आपने जरूर शादी में आकर वहां पर आपने गाना बजाना करना है, हम आपको मुआवजा भी डबल देंगे। फंक्शन रात का है, मेहंदी का। मेरे बेटे ने जब उनसे पूछा कि किस जगह पर आना है, कौन सी जगह है, तो उन्होंने हमारे गांव से कुछ दूर जगह थी, तकरीबन 50 किलोमीटर दूर जगह थी हमारे गांव से। वो रास्ता, वो जगह, वो भी एक गांव ही बनता है, वो उन लोगों ने बताया। मेरे बेटे ने कहा कि ठीक है, हम लोग आने के लिए तैयार हैं, तो आप हमें परसों लेने आ जाएं। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम आपको लेने आ जाएंगे, आपने तैयार रहना है। फौरन से वो लोग चले गए। कुछ पैसे भी इसको दे गए, जबकि आज से पहले ऐसे कोई एडवांस पैसे भी नहीं देकर गया। उसने कहा कि चलो ठीक है, फंक्शन है, जाकर कर लेता हूँ। अगर मैं शहर से बाहर होता तो अलग बात थी, अब मैं इधर ही हूँ तो ये फंक्शन कर लेते हैं। वो अंदर आया और उसने आकर हमें बताया कि इस तरह से फलां फलां इलाके का गांव है, तो वहां से लोग आए थे, वो फंक्शन की बुकिंग करवा के गए, पैसे भी दे गए।
ہم نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم چلے جانا، تم پہلے بھی جاتے ہو۔ اب جیسے ہی وہ رات آئی جس دن اس نے جانا تھا، وہ دن آیا، دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، یہ لوگ انتظار کر رہے تھے، کوئی نہ بندہ نہ بندے کی ذات، کوئی تھا ہی نہیں۔ وہی رات 11 بجے دروازے پر دستک ہوئی، یہ لوگ سمجھے کہ شاید ان لوگوں نے نہیں آنا۔ دروازے پر دستک ہوئی، اس کے گروپ کے لڑکے بھی آئے ہوئے تھے، تو جب جا کر دیکھا وہی تانگے والے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ آ جائیے، ہمارا فنکشن اب سٹارٹ ہونا ہے۔ اس نے کہا کہ سردی کے موسم میں آپ لوگ اب لینے آئے ہیں، ہم لوگ تو شام سے انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ فنکشن رات کا ہے، تو ہم نے لیٹ نائٹ کرنا ہے، اس لیے اب آپ لوگ چلیں۔ وہ کہتا ہے کہ اتنی سخت سردی میں ہم لوگ تانگے پر بیٹھ کے، جب انہوں نے 3 آدمی آگے بیٹھے تھے، ایک ہم لوگوں میں سے آگے بیٹھ گیا، ایک چلا رہا تھا، تانگا خاصا کھلا اور بڑا تھا، باقی ہم لوگ پیچھے بیٹھ گئے۔ تانگا چلنا شروع ہو گیا۔ تانگا وہ کہتا ہے کہ اتنا تیز چل رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے تانگا چل نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے۔ ہم نے تو سفر کافی زیادہ لمبا سمجھا ہوا تھا۔ ہم 15 منٹ میں اس گاؤں میں پہنچ گئے۔ ہم لوگ حیران ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھیں، پھر ہمیں لگا کہ شاید ہم نے اس راستے پر غور نہیں کیا، یہ لوگ شاید شارٹ کٹ کے راستے سے آئے ہیں تو جلدی پہنچ گئے ہوں گے۔ ہم لوگ جب پہنچے تو وہاں پر گاؤں کی آبادی کوئی نہیں تھی، ایک بہت بڑی حویلی تھی جس کے آس پاس دور دور تک تحت نظر ویرانے تھے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم کون سی جگہ پر آ گئے ہیں، تو کوئی آبادی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، لیکن وہاں پر بے حد روشنی تھی حویلی میں، پتہ لگ رہا تھا شادی ہے۔ ہم لوگ اترے ان کے ساتھ، وہ لوگ ہمیں حویلی کے اندر لے کر گئے۔ جو ہی ہم لوگ حویلی میں داخل ہوئے، بہت بڑے ٹینٹ لگے ہوئے تھے، اس میں بہت سے لوگ تھے۔ وہ سارے لوگ کھڑے ہو کر جیسے کوئی گھوم رہے ہیں، کھڑے میں ہیں، جیسے کوئی میوزک، وہاں پر ڈھول بج رہا ہے، پہلی فنکشن چل رہا ہے وہاں پہ۔ حیرت انگیز بات ہمیں تب محسوس ہوئی جب ان سب کے لباس جو تھے وہ کالے رنگ کے تھے۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ یہ سب کے لباس کالے رنگ کے کیوں ہیں؟ شادی میں تو کوئی ایسے کالے لباس نہیں پہنتا، یہ تو سبھی کالے لباس میں ہیں۔ بھاری بھرکم ان کے وجود اور قد بھی خاصے دراز۔ ہمیں لگا کہ شاید کوئی کلچر ہوگا ان کا، انہوں نے مہندی پر یہ کالے لباس پہنے۔ ہم لوگ ہر چیز کو اس طرح سے اپنے آپ کو بہلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہاں پر ان لوگوں نے ایک حصے پر ہم لوگوں کے لیے گانے بجانے کا انتظام کیا، تو ہم لوگ وہاں پر بیٹھ کے آس پاس جیسے وہ آگ وغیرہ جس جگہ پر ہم بیٹھے تھے صرف وہاں پر جل رہی تھی، اور ٹینٹ کے اندر ٹھنڈ نہیں تھی، باہر شدید سردی، دھند، اندر کا ماحول ٹوٹل چینج تھا، جیسے ہر طرف ہیٹر چل رہے ہیں۔ نہ ان لوگوں نے کوئی جرسیاں پہنی، نہ چادریں، بس وہ کالے لباس تھے، کسی کے شلوار قمیض تھے، کسی کے دھوتی کرتا، کسی کے جیسے وہ چولا نما، ایسے ان کے لباس تھے۔ جو نوجوان لڑکے تھے ان کے بال بھی لمبے تھے، کچھ بوڑھے تھے، سب کالے لباس میں تھے۔ عورتیں بھی ہمیں نظر آئیں، دوسری سائڈ پر عورتیں تھیں، وہ سب عورتیں بھی کالے لباس میں ہی تھیں۔ سب عورتوں نے گھونگھٹ نکالے ہوئے تھے، وہ بھی جیسے رقص کر رہی تھیں۔ یہ ایسا فنکشن، ایسی شادی، ایسے لوگ ہم نے پہلی بار دیکھے۔ ہم نے فنکشن شروع کیا، جو ہم لوگ گانے گاتے تھے روایتی، ہم نے گانے شروع کیے۔ جب ہم لوگوں نے گانے شروع کیے، وہ لوگ سب رک گئے، بالکل ایسے رک گئے جیسے وہ پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں۔ ہم لوگ اور گانا گانے لگ گئے، تالیوں کی گونج شروع ہو گئی، اور ہم لوگوں نے گانے شروع کیے۔ جب ماحول پورا بن گیا وہاں پر، وہ لوگ بہت زیادہ اس چیز سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان لوگوں نے ایک عجیب و غریب رقص شروع کر دیا، کبھی ہاتھ اوپر کرتے، کبھی ہاتھ نیچے کرتے، گول گول دائروں میں وہ ناچ رہے تھے۔ عورتیں بھی اسی انداز میں ناچ رہی تھیں۔ ایک دم سے میرے دل میں کچھ کھٹکا، کیونکہ مجھے وہ انسان نہیں لگ رہے تھے کہیں سے بھی۔ کسی کی نظر اونچی نہیں تھی، کسی کی آواز نہیں تھی، تالیاں بھی تھیں تو صرف تالیوں کی گونج تھی، ان کی آوازیں نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سرگوشیاں شروع ہو گئی، ہلکی ہلکی چیخیں شروع ہو گئی۔ وہ چیخیں بہت ڈراؤنی تھیں۔ جب ہماری نظر، بالخصوص میری نظر،
اگلی لائن والے ناچنے والے لوگوں پر پڑی. ان کے جو پیر تھے وہ جانوروں کے تھے, کچھ کے پنجے نما, کچھ کے جیسے گھوڑے اور بکری کے پیر ہوتے ہیں وہ ویسے تھے. یہ چیز جب میں نے دیکھی مجھے سمجھ لگی کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے, یہ تو کوئی اور مخلوق ہے. اب مجھے پتا تھا کہ یہاں سے بھاگے تو انہوں نے تو ہمیں مار دینا ہے, تو جنات یہاں سے نکل بھی نہیں سکتے. ایک تو گانے اور گائے تو ہم نے انہیں کہا کہ ہمیں تھوڑا آرام کرنے دیں, ہم لوگ بہت تھک گئے ہیں, ٹھنڈ بھی بہت ہے, ہمیں تھوڑا آرام چاہیے. ان لوگوں نے ایک دوسرے سے باتیں شروع کر دی. کیا باتیں تھی, کیا زبان تھی, ہمیں سمجھ نہیں آئی. جو 3 آدمی ہمیں لے کر آئے تھے انہیں ہم نے اشارہ کر کے بلایا. ان کی شکلیں تھوڑی بہت انسانوں سے ملتی تھی, لیکن آنکھوں میں اور آئیبرو میں بہت گیپ تھا, ناک اور ہونٹ میں بہت گیپ تھا. ہم نے انہیں جب یہ ریکویسٹ کی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ تھوڑی دیر آرام کر لو, باقی کا فنکشن ہم لوگوں نے دن چڑھنے تک کرنا ہے. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بس آرام کرنے دو. وہ ہمیں اپنے ساتھ حویلی کے اندر لے کر گئے. حویلی ویران, سنسان, کوئی روشنی نہیں, کوئی اندر لائٹ نہیں, باہر ہی بس روشنیاں تھیں جو ٹینٹ تک تھیں. ایک کمرے میں ملے گا, بڑا سا کمرہ تھا مٹی کا, وہاں پر چاروں طرف چارپائیاں بچھی ہوئی تھی. ایسے گول دیواروں والا کمرہ تھا, کوئی اس میں کھڑکی نہیں تھی. گول دیواروں والا کمرہ, ایک کونے پر کھڑکی تھی بس. اس نے کہا کہ تم لوگ آرام کرو, تو ہم لوگ تھوڑی دیر کے بعد آئیں گے. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے. ہم لوگ اندر کمرے میں چلے گئے, اندر سے ہم نے دروازہ بند کر لیا. میں نے ان سب کو کہا کہ یہ انسان نہیں ہے, یہ جنات ہے, اور اس وقت ہم لوگ جنات کی شادی میں ہیں. اب یہ ہمیں جان سے ماریں یا جو کچھ بھی ہو, اب ہماری قسمت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. قرآن پاک کی جو بھی آیات آتی ہے اس کا ورد شروع کر دو, شاید یہ جنات ہمیں چھوڑ دے. ہم لوگوں نے درود پاک, آیت الکرسی, قرآن پاک کی جو بھی ہمیں سورت آتی تھی ہم نے وہ پڑھنی شروع کر دی, ورد شروع کر دیا. جس ٹائم ہم لوگوں نے کثیر تعداد میں آیت الکرسی اور درود پاک پڑھا, باہر سے چیخیں شروع ہو گئی, چیخ و پکار جیسے استغفر اللہ, باہر ماتم ہو رہا ہے. جتنے وہ جنات تھے رو رہے تھے, اتنی ان کی خوفناک آوازیں تھیں کہ وہ بہن کر کر کے رو رہے تھے. جب وہ رونا شروع ہوئے ہم لوگوں پر جیسے غنودگی سی طاری ہونے لگ گئی. ہم لوگ وہیں پر چارپائیوں پر سو گئے. صبح جس ٹائم پرندوں کی چہچہاہٹ محسوس ہوئی, ہماری آنکھیں ہم اسی کمرے میں تھے. جب ہم لوگ اٹھے, اس کمرے کے چاروں طرف پرانی کھڑکیاں تھی ٹوٹی ہوئی. رات ہم لوگ جس کمرے میں آئے تھے یہ وہ کمرہ نہیں تھا. نقشہ ویسا ہی تھا, لیکن یہ کمرہ خستہ حال پرانا تھا, جالوں سے بھرا ہوا, آدھا ٹوٹا دروازہ. ہم لوگ باہر بھاگے. وہ حویلی ویران, سنسان, بنجر حویلی تھی. وہ ایک کھنڈر تھا, بہت بڑی حویلی تھی, مٹی نما حویلی تھی, مٹی کی ہی تھی بلکہ. اور ایسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کتنے عرصے سے, کتنے سالوں سے یہ حویلی ویران ہے. چمگادڑ اڑ رہے تھے اس حویلی میں, جالوں کی جیسے چادریں بنی ہوئی تھی جگہ جگہ پر کہ زمانوں سے کوئی انسان نہیں آیا. ٹوٹے دروازے, کھڑکیاں, حویلی کے کچھ ٹوٹے حصے گرے ہوئے تھے. نہ وہاں پر کوئی انسان, نہ وہاں پر کوئی جانور, نہ وہاں پر کوئی ٹینٹ, نہ وہاں پر کوئی شادی. ابھی بالکل صبح صبح کا ٹائم تھا. ہم لوگ وہاں سے باہر نکلے, ہم لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا. جہاں جہاں تک نظر جا رہی تھی وہاں وہاں تک صرف ویرانہ تھا. ایسے لگ رہا تھا وہ کوئی اور ہی جگہ ہے. درخت بھی تھے کافی, اس حویلی کے آس پاس کوئی درخت نہیں تھا, اس کے اندر ہی بس کچھ درخت تھے. اتنا ہم لوگ بھاگے, جان بچا کے اتنا بھاگے کہ ہم لوگ سڑک تک پہنچ گئے. وہاں پر جب ہم لوگ پہنچے, کافی دیر چلنے لگ گئے, تھک گئے, بیٹھ کے ایک جگہ پر, ایک کونے پر, کہ اس جگہ سے کہیں نکل جائیں دور. تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک بس گزری. ہم نے اشارہ کیا, مسافر بس تھی, اس نے ہمیں بٹھا لیا. اس بس میں اس وقت بالکل چند مسافر رہ گئے تھے جو آگے کے پاس کے گاؤں کے تھے. ان لوگوں نے جب ہماری حالتیں دیکھی, ہم لوگوں کے برے حال, خوف سے بری حالتیں, ایسے نڈھال تھے ہم لوگ. جب انہوں نے وہ مسافر اتارے تو ہم لوگوں سے پوچھا, تم لوگ کون ہو, کس طرف سے آئے ہو اس ویرانے میں, اور تم لوگ یہ کیسے بھاگ رہے ہو.
ہم لوگوں نے انہیں بتایا کہ ہمارے ساتھ تو یہ ہوا، ہم فلاں فلاں گاؤں کے ہیں اور کل رات ہمارے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے۔ جب ان لوگوں نے اس حویلی کا سنا وہ ہکے بکے پریشان رہ گئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ حویلی تو ایک قدیم عرصے سے خالی ہے، وہ حویلی بہت زیادہ آسیب زدہ ہے، وہاں پر بے تحاشا جنات ہیں، یہاں پر ہم لوگ رات کے ٹائم بس لے کر نہیں گزر سکتے، اگر ہم لوگ یہاں پر رات کو بس لے کر گزرے جنات ہمیں گزرنے نہیں دیتے۔ کبھی جانوروں کے روپ میں، کبھی انسانوں کے روپ میں قافلوں کے قافلے اس سڑک پر جمع ہوتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر کئی بار شامیانے دیکھے ہیں، شادی شہنائییں، یہاں تک کہ جنازہ تک بھی اس ویرانے میں ہم نے دیکھا ہے جو غائب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کا کوئی خاص کرم تھا جو بچ گئے ہو۔ خیر، اس بس والے نے ہمیں ہمارے گاؤں کے قریب اتارا۔ جب وہ گھر آئے ان کی حالتیں خراب، بخار، برے حال، وامٹنگ رک ہی نہیں رہی تھی۔ حکیم صاحب کو دکھایا، ڈاکٹر صاحب کو دکھایا، بخار تو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وامٹنگ والی حالت تو ٹھیک ہوگی دوائیوں سے، لیکن شام ہوتے ہی بخار، اور اسی رات سے ہمارے بیٹے پر دورے کی کنڈیشن شروع ہو گئی۔ جب وہ کانپتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے سامنے وہ جنات آتے ہیں، وہ ہوا میں ویسے ہی لہرا رہے ہیں۔ گھنگرو کی جب آواز آتی ہے تو ایک عورت سیاہ کالے لباس میں جس کا چہرہ ہیبت ناک ہے، وہ پیروں میں گھنگرو پہنے اسی انداز میں سامنے رقص کر رہی ہے، اور اس کے پیر جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کسی پرندے کے بہت بڑے پنجے۔ ہمارے بیٹے کو بچا لیں۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی، ایک دو بزرگوں کے پاس بھی گئے، لیکن وہ کہتے ہیں جنات بہت سخت ہیں اور یہ کوئی ایک نہیں ہے جن کو میں قابو کر سکوں، اب آپ ہماری مدد کریں۔ شاہ صاحب نے ساری باتیں سنی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ کے گھر میں وہاں پر وہ جو موسیقی کا سامان لے کر گئے تو اس کو نکالنا ہے، وہاں پر استعمال ہوا سامان وہ گھر میں نہیں رکھ سکتے، اس میں ڈھول باجے جو بھی ہے وہ آپ لوگوں نے ایک تو باہر پھینکنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے گھر میں حفاظت کے تعویذ دوں گا، ایک آپ لوگوں نے اپنے گھر کے باہر والے پیپل کے درخت پر باندھ دینا ہے، ایک اپنے گھر کے دروازے کے اندر چوکھٹ میں لگانا ہے، اور ایک اس لڑکے کے کمرے کے باہر۔ اس کے بعد بھی اگر وہ جنات تنگ کرتے ہیں تو پھر عمل کرنا پڑے گا، تبھی وہ جنات اس لڑکے کی جان چھوڑیں گے، کیونکہ وہ جنات جانتے تھے کہ اس لڑکے کو پتہ چل چکا ہے ہماری اصلیت کا، اگر یہ وہاں پر نہ ڈرتا نہ بھاگتا تو شاید یہ سب اس کے پیچھے نہ لگتے، لیکن یہ وہاں سے ڈر کے بھاگ گیا، اور وہاں پر انہوں نے بہت زیادہ تعداد میں اپنی جان بچانے کے لیے اللہ پاک کے پاک کلام کو پڑھا، آیت الکرسی، درود پاک، قرآن پاک کی آیات کو پڑھا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تنگ ہوئے، یہاں تک کہ کچھ جنات جن کے آس پاس پھیلے ہوئے تھے وہ قرآن پاک کی آیات پڑھنے سے، سورت آیت الکرسی، درود پاک پڑھنے سے جل بھی گئے، اس لیے وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ تعویذات لے کر چلے گئے، اور شاہ صاحب نے کہا کہ اس لڑکے نے آیت الکرسی اور درود پاک کا حصار اپنے آس پاس لازمی رکھنا ہے۔ تقریباً 2 دن کے بعد وہ لوگ واپس آئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اب وہ گھنگرو کی آواز نہیں آ رہی، لیکن ہمارے گھر کے باہر سے ابھی بھی خوفناک آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ ہمارے بیٹے کو بھی دوبارہ سے جنات نظر نہیں آئے، جب سے آپ نے کہا ہے اس وقت سے وہ جب تک جاگ رہا ہوتا ہے تب تک آیت الکرسی اور درود پاک کا ورد کرتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ورد کرنا شروع کیا، جب آپ نے تعویذات لگائے تو کالے رنگ کے دھوئیں میں نے کمرے سے باہر نکلتے دیکھے، اور کچھ شعلے بھی تھے۔ اب آپ بتائیں ہم لوگ کیا کریں؟ شاہ صاحب نے کہا کہ وہ جنات وہاں سے جا چکے ہیں، وہ جنات کثیر تعداد میں تھے، اگر تو ان جنات کو اس لڑکے پر آئے ہوئے 41 دن ہو جاتے، 21 دن ہو جاتے تو شاید عمل کرنا پڑتا، لیکن اللہ کا کرم ہے ان دنوں سے پہلے ہی وہ جنات وہاں سے نکل گئے، کیونکہ جنات بھی 11 دن، 21 دن، 41 دن کسی ایک جگہ پر عمل کرتے ہیں جب تک انہوں نے وہاں پر نقصان پورا کرنا ہو۔ پھر شاہ صاحب نے کہا کہ جو باہر پیپل کے درخت پر تعویذ لگا ہے وہ اترنا نہیں چاہیے، کیونکہ 41 دن وہ باہر آئیں گے کہ اگر یہ تعویذ اترے چوکھٹ والا، کمرے والا، تو ہم لوگ پھر داخل ہوں گے اور نقصان پہنچائیں گے، جانی نقصان۔ اور ایک تعویذ شاہ صاحب نے اس لڑکے کی حفاظت کے لیے بھی دے دیا، اور کہا کہ اس نے اپنے گلے میں پہن کے رکھنا ہے،
یہ تعویذ بالکل بھی نہیں اتارنا اور کچھ عرصہ کسی محفل موسیقی میں نہ جائے. ہو سکتا ہے یہ جنات کسی اور طرح سے اس کو دوبارہ بلانے کی کوشش کرے. تو آپ لوگوں نے فی الحال کچھ عرصہ اس کو روک کے رکھنا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ لوگ چلے گئے. تقریباً 10-15 دن کے بعد وہ لوگ آئے. ان کے ساتھ وہ لڑکا بھی تھا. اس نے کہا کہ جب میں نے آپ کا تعویذ گلے میں پہنا مجھے واضح طور پر لگا میرے جو پیر ہے اس طرف سے کچھ نکل رہا ہے. پورے 5 منٹ مجھے ایسا لگا کہ میرے پیروں کے اندر سے کچھ نکل کر جا رہا ہے. پھر اس کے بعد میرے کمرے میں جیسے روشنی سی محسوس ہونے لگی. روشنی بالکل نہیں تھی میرے کمرے میں. لائٹوں کے باوجود ایک اندھیرا چھایا رہتا تھا. مجھے پرسوں رات بھی اسی ٹائم پر ہمارے دروازے پر دستک ہوئی اور کوئی میرا پوچھ رہا تھا. میرے امی ابو نے کہہ دیا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے. پھر دستک ہوئی. ہم لوگوں نے جواب نہیں دیا. تیسری بار پھر دستک ہوئی. ہم لوگوں نے جواب نہیں دیا. اس کے بعد دوبارہ دستک نہیں ہوئی. شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ دوبارہ آئیں گے کہ کسی طریقے یہ ہمارے ساتھ چلے. تو اللہ کا شکر ہے تم بچ گئے ہو. کچھ عرصہ اپنا خیال رکھنا. تو پھر وہ لوگ شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلے گئے. یہ ایک کہانی تھی جو نانا جی نے ہمیں سنائی اور میں نے آپ کو. بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا. جس میں بالکل ایسے ہی ہے جس طرح سے انسانوں کے شادیاں ہوتی ہیں معاملات ہوتے ہیں ایسے ہی جنات کے بھی ہوتے ہیں. کچھ جنات ان چیزوں کو ظاہر کر دیتے ہیں. کسی ویرانے میں ڈھول بجنے کی آواز, کسی ویرانے میں شہنائییں گونجنے کی آواز, ان کی شادیاں ہوتی ہیں. کسی ویرانے سے چیخو پکار سنائی دینے وہ ان کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر. تو جب بھی کسی جگہ پر آپ لوگوں نے جانا ہو, خواہ کس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, تو پوری چھان بین کر کے جانا چاہیے کیونکہ زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ تھی نانا جی کی ایک کہانی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے میں نانا جی کی کہانیاں لاتی رہوں گی. آپ لوگوں نے صرف ایک کام کرنا ہے, کہانی کو لائک کرنا ہے, کمنٹ کرنا ہے, ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.